अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ रही है मेरी? बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। मोअज़्ज़िज़ सामियात और तमाम ही प्रोग्राम में शरीक होने वाली ख़वातीन, मेहमान ख़ुसूसी और सदर जलसा, मेरा दिल तो चाह रहा है सबको नाम बनाम लेकर पुकारूं, लेकिन वक्त की कमी हो जाएगी, तो इसलिए बेहतर यह है कि मैं पैगाम पहुंचा दूं। लेकिन सबको दिल की गहराइयों से मैं सलाम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान। तो ये दो आयतों को सामने रखते हुए हम ये देखेंगे कि रोज़ा तक़वा के हुसूल का ज़रिया है। हमें ये कैसे मालूम हुआ कि रोज़ा ही तक़वे के हुसूल का ज़रिया है, और कैसे हम रोज़े के ज़रिए तक़वा हासिल कर सकते हैं? तो रोज़े के ज़रिए तक़वा हासिल करने का वाहिद ज़रिया क़ुरान है। वो कैसे मालूम हुआ? क्योंकि एक आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में क़ुरान नाजिल किया गया, और दूसरे आयत में ये फरमाया कि रमज़ान वो महीना है जिसमें रोज़े फ़र्ज़ किए गए, और एक जगह ये भी फरमाया कि रमज़ान के ही महीने में क़ुरान नाजिल हुआ। अब रमज़ान क्या है? क़ुरान का महीना है। तक़वा हासिल करने का कोई दूसरा ज़रिया है ही नहीं सिवाय क़ुरान के। तो अब हम क़ुरान से रोज़े की हालत में कैसे हासिल करें, उसको हम देखेंगे और समझेंगे। देखिए, अगर हम रमज़ान के महीने से क़ुरान को हटा दें और क़ुरान और रमज़ान को अलग कर दें, तो रमज़ान ये आम महीनों की तरह ही एक महीना रह जाता है। जैसे अल्लाह के नज़दीक तमाम महीने हैं, वैसे ही रमज़ान का महीना है। लेकिन रमज़ान की अहमियत, इतनी अहमियत कि जिस रात वो नाजिल हुआ उसको शब क़दर करार दिया, उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत और फ़जीलत हो गई। एक रात इबादत करने का कई साल कई महीने इबादत का सवाब हो गया, और उस महीने में एक नेकी का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। इस तरीक़े से बहुत सारी फ़जीलतें जो हैं उस महीने की हो गई। किस वजह से? सिर्फ़ इस वजह से कि उस महीने में क़ुरान नाजिल हुआ। और क़ुरान के नुज़ूल का मकसद क्या है? क़ुरान के नुज़ूल का मकसद ही यही है कि बंदा जो है मुत्तक़ी हो। अब ये देखें हम कि मुत्तक़ी कैसे हो सकता है, और वो भी रोज़े की हालत में। तो मुत्तक़ी कैसे होगा? मुत्तक़ी तक़वे के जो है उलमा, फ़ुक़हा और औलिया अल्लाह और मुफ़स्सिरीन ने बहुत सारी डेफिनेशंस और तारीफ़ात बयान की हैं। ओवरऑल तमाम का मजमुआ ये है कि तक़वे के ज़रिए अल्लाह को की खुशनुदी हासिल की जाए, अल्लाह को हासिल किया जाए। जन्नत का हुसूल तक़वा का मकसद नहीं है। असल तक़वे का हुसूल रब को पा लेना है। रब को जिसने पा लिया वो मुत्तक़ी हो गया। क्योंकि हम जो गुनाहों से बचते हैं तो अल्लाह ही की रज़ा के लिए, अल्लाह ही की खुशनुदी के लिए बचते हैं। हम जो नेकियां करते हैं हम इसी वजह से करते हैं कि हमारा रब हमसे राज़ी हो और अल्लाह हमको चाहने लगे। तो अब रोज़े की हालत में मुत्तक़ी कैसे बने? कुरान के ज़रिए ही मुत्तक़ी बनेंगे, और वो भी रोज़े की हालत में। तो ये तमाम चीज़ें जो अहादीस और जो कुरान की आयतें हैं, इनको जमा किया जाए तो नतीजा यही निकल रहा है कि रोज़े की हालत हो और तक़वे का हुसूल हो। तो रोज़े की हालत में तक़वा कैसे होगा? ऐसे होगा कि आम दिनों में बंदा जो है बहुत सारी हलाल चीज़ें जो आम दिनों में अल्लाह ने हलाल रखी हैं, रमज़ान के महीने में उनको भी हराम करार दिया गया है। हराम कैसे करार दिया गया? जैसे कि खाना पीना आम दिनों में हलाल है, चाहे जब खाओ, चाहे जब पियो, चाहे जब सो, चाहे जब जो है मुख्तलिफ हलाल काम करो। लेकिन रमज़ान के महीना होते ही अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिया कि ये वक्त से ये वक्त तक नहीं खाना है, ये वक्त से ये वक्त तक फ़लाँ काम नहीं करना है, और झूठ तो बोलना ही नहीं है, ग़ीबत और चुगली तो करना ही नहीं है। ये तमाम कामों से अल्लाह ताला ने रोज़े की हालत में रोक दिया। जब हराम कामों से बंदा जो है रुक जाए रोज़े की हालत में,
حلال کاموں سے رک جائے، جو چیزیں حلال ہیں کھانا پینا وغیرہ حلال کاموں سے رک جائے تو حرام کاموں سے اس کے لیے بدرجہ اولا ہو جاتا ہے رکنا، حرام کاموں سے اس کے لیے رکنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے وہ 1 مہینے پریکٹس کر کے عام دنوں میں بھی جو ہے اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب رمضان میں حلال چیزوں سے رک جا رہا ہے تو عام دنوں میں اس کے لیے حرام چیزوں سے رکنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی ممنوع چیزوں سے رکنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم قرآن کے ذریعے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، صرف قرآن کے ذریعے ہی ہم جو ہے تقویٰ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے حاصل کریں؟ قرآن کو ہم اپنا دوست بنائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مختلف چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محسن بندہ بنا لے، ہمیں متقی بندہ بنا لے، ہمیں اپنا جو ہے پسندیدہ بنا لے، ہمیں جو ہے جنت کے اعلیٰ مقامات نصیب فرما۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیسے حاصل ہوں گے۔ میں ایک خواہش کرتی ہوں کہ اللہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، میں ایک بہترین مقرر بن جاؤں، جو بھی میں یا ہم کوئی بھی خواہش کرتے ہیں تو اس خواہش کے لیے لازم ہوتا ہے پریکٹس کی جائے، اس چیز سے کنیکٹ ہوا جائے۔ اب جب میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، تو پسندیدہ بندہ بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مجھے وہ تلاش کرنا پڑے گا۔ وہ تلاش کے ذریعے ہی میں جو ہے اللہ کا حصول کر سکتی ہوں اور تقویٰ حاصل کر سکتی ہوں، کیونکہ میں نے بتایا تقوی کا حصول اللہ کو پا لینا ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آ گئے ہم محسن کی کیٹیگری میں اگر ہم نے یہ آیت کو اپنا لیا۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو اپنے محسنین کی کیٹیگری میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ایسے لوگوں کو جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ تو اب ہم اللہ کی پسندیدہ کیٹیگری میں آ گئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری یاد چاہتے ہو کہ میں تمہیں یاد کروں اور تمہارے دل میں بھی تازہ رہوں، تو اقیم الصلاۃ لذکری۔ قرآن کو سمجھتے جائیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے جائیں، خود بخود کیا ہوگا، ہم تقوی کی کیٹیگری میں درجہ بدرجہ بلند تر ہوتے چلے جائیں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ہم کریکشن کریں کہ ہم جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم فحش اور بے حیائی سے باز ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں اللہ مجھے بے حیائی سے بچا لے، اللہ مجھے اپنی ناپسندیدہ چیزوں سے بچا لے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون سی چیز بچائے گی، یہ چیزیں بچائیں گی۔ تو قرآن میں ڈوبنے کا مہینہ ہے یہ۔ جب ہم قرآن میں ڈوبیں گے تو ہمیں جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور ہم جو ہے تقوی کا حصول ہم کو حاصل ہوگا۔ اب دیکھیے، یعنی کہ جسم کی جس طریقے سے جسم کی ورزش ہوتی ہے اور جسم کو غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، صرف جو ہے ورزش کر لینے سے کافی نہیں ہے اور صرف غذا دے لینے سے بھی کافی نہیں ہے۔ نماز خود ایک ہماری اتنی ورزش ہو جاتی ہے کہ ہم ورزش نہیں بھی کریں تو ہمیں زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن خاص طور سے اگر ہم ورزش کریں تو یہ سونے پہ سہاگا۔ تو ہمیں ورزش بھی کرنا ہے اور جو ہے غذا کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے روح کے لیے بھی دونوں چیزوں کا یکجا کرنا ضروری ہے۔ تو روح کی ورزش کیا ہے؟ عبادت ہے۔ روح کی ورزش عبادت ہے اور روح کی غذا نیکی ہے۔ تو بندہ جو ہے رمضان کے مہینے میں نیکی کر کے، نیکی کا حصول کر کے اللہ کا جو ہے قرب حاصل کرتا ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کر کے وہ متقی کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں روزے کا بدلہ ہوں۔ انا اجزی بہی بھی کہا اور انا اجزا بہی بھی کہا کہ میں روزے کا بدلہ میں دوں گا، اگر اس کو معروف پڑھیں تو یہ ہے، اور اگر مجہول پڑھیں تو روزے کا بدلہ میں ہی ہوں، دونوں ہی مفہوم نکلتے ہیں۔ تو دیکھیے، اب روزہ تقوی کا کیسا حصول ہوتا ہے؟ اس لیے بھی اس میں جو ہے تقوی حاصل ہوتا ہے کیونکہ دل کی طہارت نصیب ہوتی ہے۔ ایک صحیح حدیث سے روایت ہے کہ رمضان کے مہینے اور ایام 20 کے مہینے سے انسان کا دل پاکیزہ اور طہارت ہو جاتا ہے، مطہر ہو جاتا ہے، طاہر و مطہر ہو جاتا ہے، اور جو دل طاہر و مطہر ہو جائے اس میں اللہ بستا ہے، اور جس میں اللہ بستا ہے پھر وہ اللہ کا خاص بندہ ہو گیا اور متقین کی کیٹیگری میں آ گیا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ روزہ کیا ہے؟ ریاکاری سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان ریاکاری سے بچتا ہے، روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہوئے دکھ جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہوئے معلوم ہو جاتا ہے، کم سے کم اس کو تو معلوم ہو ہی جاتا ہے جس کو ہم صدقہ خیرات دے رہے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف ہم کو معلوم ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارا روزہ ہے یا نہیں۔ تو اس طریقے سے روزہ کیا ہے؟ ریاکاری سے بچ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، متقی بننے کا ذریعہ ہے۔
اور دیکھیے ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 سے 100 گنا ثواب ملے گا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ثواب کو متعین نہیں کیا ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا. تو بے حساب ثواب جب ملنے کا حقدار بندہ بن گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ متقین کی کیٹیگری میں آ گیا. اور ایک دیکھیے آپ سب نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ میرے امت کا مفلس کون ہے؟ یہ میں پوری حدیث نہیں سنا رہی ہوں، سبھی لوگ نے یہ سنی ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کو جو ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس بے شمار نیکیاں ہوں گی، نمازوں کے ذریعے، صدقے، خیرات، روزے اور جو ہے عفو درگزر، تمام اس نے نیکیوں کی کیٹیگری میں وہ شامل ہوگا، بہت ساری نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، لیکن اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی، جھوٹ، چغلی، غیبت، کسی کی جھوٹ کے بارے میں جھوٹ بولا ہوگا، تو وہ تمام دعوے دار آ کے کھڑے ہو جائیں گے. اب اس کی تمام نیکیاں جو ہیں ان کو دے دی جائیں گی تو وہ مفلس رہ جائے گا، خالی ہاتھ رہ جائے گا. لیکن سن لیجئے یہاں پہ ایک بات، میں ایک نقطہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یعنی کہ ماہر مفسر کا کہنا یہ ہے، بڑے بڑے علماء کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ فرما دیا کہ روزہ جو ہے میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، دونوں ہی مفہوم نکلتے ہیں. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے اور ایسی نیکی ہے جو اس سے لی نہیں جائے گی، چاہے دوسرے دعوے دار آ کے ٹھہر جائیں گے لیکن اس کے باوجود اس سے وہ نیکی نہیں لی جائے گی. اب دعوے دار ٹھہرے ہوئے ہیں، اب اس کے پاس تمام نیکیاں ختم ہو چکی، نماز کے بدلے کی، صدقے کے بدلے کی، سخاوت کے بدلے کی، اور دوسرے عفو درگزر، تمام نیکیاں ختم ہو گئی. اب روزے کی نیکیاں باقی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں اس سے نہیں لے گا. دعوے دار آ کے ٹھہر گیا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم جو ہے میں اب اس کے پاس صرف روزے کی نیکیاں باقی ہیں اور وہ میرا اس سے وعدہ ہے کہ اس کا بدلہ میں ہوں، میں اس کا بدلہ ہوں، تو اب میں اس سے یہ چیز لے نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دعوے دار کو جنت کا گھر دکھائیں گے، جنت کے محل دکھائیں گے، جس کیٹیگری کا اس کا دعویٰ ہوگا وہ لحاظ سے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، کہیں گے یہ لے لو اور اس کے پاس اب کچھ بھی نیکی نہیں ہے. تو دیکھیے کتنی بڑی جو ہے الحمدللہ سعادت مندی ہے روزے دار کے لیے کہ وہ نیکیاں اس کے اوپر باقی رہیں گی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. تمام نیکیاں لے لی جا رہی ہیں اور وہ خالی ہاتھ رہ رہا ہے، لیکن روزہ وہ واحد نیکی ہے جو اس کو اللہ کا قرب یعنی کہ متقین تقوی کا جو حصول ہے، اللہ کا قرب، اور اللہ ہی، کیونکہ اللہ ہی اصل تقوی کا حصول ہے. کیونکہ جنتیوں کو جنت جو مل بھی جائے گی نا تو ہر نعمت ملنے کے باوجود اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کسی چیز کی کمی ہے، تو بندہ کہے گا کہ اللہ کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. یعنی کہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، بے حساب پھل، جو مما یشتہی، جو بھی ہم خواہش کر رہے ہیں سب کچھ موجود ہے، ہر قسم کی سہولت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، ابھی ایک نعمت بچی ہوئی ہے. بندے کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ کیا بچا ہوا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار کرائے گا تو بندہ کہے گا اللہ یہ تمام نعمتیں ہیچ ہیں، کچھ لذت ہی باقی نہیں رہی اب ان میں. جو اللہ کو دیکھنے کی لذت ملے گی، اور یہ لذت کس کو ملے گی؟ متقین کو ملے گی. اور تقویٰ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ روزے کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے. اور اللہ کا حصول کیسے ہو سکتا ہے؟ تقوی ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے. اور تقوی کو کی کیٹیگری کو بڑھانے کے لیے روزہ، اور روزے کی حالت میں قرآن سے زیادہ جڑا جائے، اپنا کریکشن کیا جائے، اپنے آپ کو جو ہے ایک ایک آیت کے سانچے میں ڈھالا جائے، اور جو ہے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو جو ہے بار بار قرآن کو ترجمے سے پڑھا جائے، پڑھ کے جو ہے خاص طور سے اپنے اخلاقی تدبیر کی جائے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں بدلہ، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ہم دنیا والوں سے بدلہ لیں؟ میرا ایک کہنا یہ ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے یقیناً، اور اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک خاص دعا اٹھا کے رکھی ہے. سب نبیوں کو موقع دیا گیا دعا مانگنے کا، سب نے مانگی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اٹھا کے رکھ دیا وہ موقع کہ میں روز محشر اپنی امت کے لیے دعا کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بخش دیے جائیں گے، اللہ کی رحمت سے بخش دیے جائیں گے. لیکن میں یہ کہتی ہوں جو لوگ دنیا میں عفو درگزر سے کام نہیں لیتے ہیں اور تقوی سے کام نہیں لیتے ہیں
معاف نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرتے، سخاوت کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ بہت ساری لذتوں سے دنیا میں محروم ہے، اگرچہ آخرت میں بخش دیے جائیں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مزہ دیا ہے نا، قرآن کو جو دوست بنانے میں جو مزہ ہے نا، جو بھی موقع آ جائے، جو بھی پریشانی آ جائے، جو بھی پرابلم آ جائے، جو بھی کسی کی طرف سے تکلیف آ جائے، فوراً جو ہے قرآن کی طرف رجوع کریے، قرآن کو دوست بنائیے، قرآن کے ذریعے ہی رشتے نبھائیے۔ ماں کا جو مقام ہے قرآن کے ذریعے ہی، ایسا نہیں ہے کہ ماں جو ہے دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، محلے پڑوس بہو، یعنی کہ میری سمجھیے میری بھاوج ہے یا میرے پڑوس میں ہے، میری ماں زیادتی کر رہی ہے تو میری ماں ہے، چاہے جو کچھ کرے۔ ماں کو حکمت سے سمجھائیے، قرآن کا رشتہ، قرآن کے ذریعے ہی ان کا رشتہ، ان کی ہمدردی اور محبت یہ ہے کہ امی جان اللہ آپ سے ناراض نہ ہو جائے، امی جان مجھے بس یہ فکر ہے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ جو ہے فلاں کے حقوق ہیں، یہ فلاں کے سلسلے میں ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، شوہر کے سلسلے میں بیوی پر، بیوی کے سلسلے میں شوہر پر، جو بھی قرآن نے کہا قرآن کے ذریعے سفر کریے، قرآن کے ساتھ سفر گزاریے زندگی کا، یقین مانیے وہ لذت محسوس ہوگی زندگی کے جینے کی کہ آپ کو کسی محل میں وہ لذت محسوس نہیں ہوگی، ہم کو کسی محل میں وہ لذت محسوس نہیں ہوگی، ہم کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں وہ لذت محسوس نہیں ہوگی، ہمیں کسی اے سی میں وہ راحت اور سکون اور ٹھنڈک نہیں ملے گی جو قرآن کے ساتھ زندگی گزار کے متقیوں کی کیٹیگری میں آ کے فیل کریں گے۔ ہم فیل کر کے دیکھیے اور فیل کریں گے یقیناً ہم کہ کیسے اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، کیسے ٹھنڈک مل رہی ہے اور کیسے جو ہے لذت محسوس ہو رہی ہے زندگی کو جینے میں۔ یقین مانیے آپ، اگر معاف کرنے کی لذت محسوس ہو گئی تو بدلہ لینے کا ایک رتی ہمیں جو ہے دل میں خیال تک نہیں گزرتا ہے۔ اگر سخاوت کی لذت محسوس ہو گئی تو چاہے ہمارے ہاتھ آج کے دن پورا خالی ہو جائے لیکن ہمیں کل کی فکر ہی نہیں ہوگی، کیونکہ میرا وعدہ ہے کل کا انتظام میرا رب کرنے والا ہے۔ یہ تمام جو باتیں ہیں یہ ہمیں حاصل کیسے ہو سکتی ہیں؟ قرآن کے ذریعے۔ قرآن اللہ کا مہینہ ہے، ہر سال ہم یہ چیک کریں کہ ہم نے اپنے اندر کتنا تقویٰ بڑھایا، ہم اللہ کے کتنے قریب ہوئے، روزے کی حالت میں ہم نے قرآن کو کتنا سمجھا، ہم نے قرآن سے کتنا قرب حاصل کیا، اور وہ کون سی نئی معلومات ہے جو ہمیں اب تک نہیں تھی اور ہم نے قرآن کے ساتھ حاصل کر لی۔ اب ہم نے قرآن کو اپنا دوست کتنا بنایا، زندگی کے ہر رشتے کو قرآن کے ذریعے گزاریے۔ کیا مجال ہے کہ کوئی آپ کے اوپر انگلی اٹھا لے، یا کیا مجال ہے آپ بے چینی کی زندگی گزاریں؟ لذت کو محسوس کرنے کے لیے دنیاوی زندگی کی لذت، کتنی ہی کشمکش کی زندگی ہو، کتنے ہی مسائل ہو، کتنی ہی پرابلم ہو، قرآن کو کھولیے اور زندگی کی لذت حاصل کریے، قرآن کو دوست بنائیے، قرآن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریے۔ اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہوگی کہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی تیسرا یعنی کہ کوئی تیسری چیز ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہا ہے۔ اس چیز کو محسوس کریے، اس لذت کو محسوس کریے کہ میں اپنے رب سے محو گفتگو ہوں، میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن پڑھتے وقت ہر انسان کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ میرا رب یہ مجھ ہی سے کہہ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے ہم عام طور پہ کچھ بھی پڑھتے وقت یہ آیت فلاں پہ فٹ ہو رہی ہے، انہوں ایسیچ ہے، انہوں ایسیچ کرتے تو میری اصلاح کیسے ہوگی، میں کیسے متقی بنوں گی، میں کیسے اللہ کا قرب حاصل کروں گی؟ اللہ تعالیٰ سے میرے دعا ہے، وقت تو بہت کم ہے اور باتیں بہت ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے صحیح معنوں میں روزے سے تقویٰ حاصل کر کے اور اللہ کے دیدار کا حقدار بنا دے، اللہ کا دیدار کا ہمیں اللہ تو حقدار بنا دے اور ہمیں بہت زیادہ روزے رکھنے والوں میں شامل فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔